लिए भी खुदा के शुक्रगुजार हैं जो आज ख़ास तौर पे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या बाद में देखेंगे। हम शुक्रगुजार हैं उन सब के लिए जो किसी भी तौर पे हमारे प्रोग्रामों को पसंद भी करते हैं, हमारे प्रोग्रामों के लिए कमेंट्स भी देते हैं, कॉल भी करते हैं। और हम उन सब के लिए आज जबकि हम इस साल के आखिर की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं इस सारे साल की आपकी सारी पार्टिसिपेशन के लिए, आपकी सारी मोहब्बत के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जिंदगी टीवी की तरफ से, अपने इस प्रोग्राम की तरफ से और अपनी सारी टीम की तरफ से मैं आपको हैप्पी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर भी कहना चाहता हूं। क्योंकि हमारे अगले प्रोग्राम इन सब्जेक्ट्स दोनों पे आएंगे, लेकिन आज भी क्योंकि ये सीजन है, ये ऐसा दिन जा रहे हैं जब हम मसीह की पैदाइश के ताल्लुक से खुशियां मनाते हैं, बातचीत करते हैं। दुनिया में हर जगह हमें रंगीनियां नजर आती हैं और हम देखते हैं कि दुनिया भाग रही है, दौड़ रही है, खुशी मना रही है। लेकिन असल खुशी कौन दे सकता है? असल खुशी कौन किसके वसीला से मिल सकती है? ये तजस्सुमुल मसीह है जो तमाम दुनिया के लिए है, जो आज का हमारा टॉपिक है, जो यीशु मसीह की पैदाइश तमाम दुनिया के लिए। तजस्सुमुल मसीह यानी मसीह का जिस्म लेना इस दुनिया में आ जाना, ये वो बहुत बड़ी बात है, ये वो बहुत बड़ा वाकया है जिसको पूरी दुनिया जो है वो मनाती है। और मनाए क्यों ना, क्योंकि दुनिया का मुनज्जी आ गया। बहुत से लोग नहीं जानते, लेकिन बहुत से लोग इस बात को जानते भी हैं। और जो नहीं जानते उन तक भी हम ये खुशखबरी पहुंचाने के लिए आज यहाँ पे मौजूद हैं कि अल मसीह का आना, तजस्सुमुल मसीह पूरी दुनिया के लिए है। और पूरी दुनिया के लिए जब मसीह का आना मैं कहता हूँ तो इस बात को खास नोट करने की जरूरत है कि अल मसीह किसी भी एक फिरके के लिए नहीं, मजहब के लिए नहीं, खास लोगों के लिए नहीं, बल्कि खुदा के उस बड़े इंतज़ाम के तहत जिसमें खुदा ने, जैसे कलाम मुकद्दस कहता है, अंजील मुकद्दस का अंजीली बयान, यूहन्ना की अंजील 3 बाब और 16 आयत कहती है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यकीनन मेरे अजीजों, आज जब हम ये बात करने को हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि कलाम मुकद्दस में से तकरीबन 300 से ज्यादा नबूवतें, प्रोफेसीज जो यीशु मसीह की आमद के लिए थी, यीशु मसीह के तजस्सुम से, वो उनके पैदाइश से वो पूरी हुई। और ख़ास तौर पे वो प्रोफेसीज जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, वो तकरीबन 450 कबल अज़ मसीह, वो जो ये हमारा जो पुराना अहदनामा जिसको हम कहते हैं, तौरेत, सहाफ़ा अंबिया, ज़बूर, ये सारी वो किताबें तकरीबन मसीह के आने से 450 बरस पहले मुकम्मल हो चुकी थी। और उसके बाद मसीह का आना हम देखते हैं, जिसके लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने मेरे लिए, आपके लिए, तमाम दुनिया के लिए वो इंतज़ाम कर दिया कि हम उसकी बड़ी मोहब्बत को जान सकें। मसीह के वसीला से खुदा की सबसे बड़ी खूबी जो प्यार है उसको हम जान सकें। और आज हम इसी पे बात करेंगे। और मेरे साथ आज स्टूडियो में इस सब्जेक्ट पे बात करने के लिए मौजूद हैं पास्टर आसिफ एम सादिक। पास्टर आसिफ, हम आपको वेलकम करते हैं आज के शो में। और नाज़रीन, पास्टर आसिफ एम सादिक हमारे साथ पहले भी मुतअद्दिद बार आ चुके हैं, प्रोग्राम्स करते हैं। इनका जो वैसे सेकुलर जॉब में होते हुए ये ऑर्डेन्ड प्रीस्ट भी हैं। इनकी जो चर्च है IPHC लंदन में, जहाँ से इनका ऑर्डिनेशन हुआ है। और ये मिनिस्ट्री जो जीसस इज आंसर मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल पाकिस्तान में, वो उसके ये बानी हैं और चेयरमैन हैं, और ये वो भी रन करते हैं और खुदा की खिदमत में हमेशा आगे आगे रहते हैं। पास्टर आसिफ, आपके लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। थैंक यू। आज हम बात करने को हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर, तजस्सुमुल मसीह तमाम दुनिया के लिए।
تو میں چاہوں گا کہ آپ اوپننگ ورڈز اس کے لیے کیا کہنا چاہیں گے، آپ ضرور بتائیے. جی، سب سے پہلے تو میں خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا پاک روح کا شکر ادا کرتا ہوں، جس کے وسیلے سے، جس کے توسط سے ایک بار پھر یہ ممکن ہوا کہ آپ کی یہ خوبصورت کاوش اس اخیر دور کے اندر، جبکہ یسوع مسیح کی آمد بہت جلد ہونے والی ہے اس وقوع میں، اور ایماندار لوگ خدا کی بادشاہی کا حصہ بننے والے ہیں، تو اس اخیر دور کے اندر جو آپ کی کاوشیں ہیں، جن میں ایک یہ کاوش کے ٹی وی پروگرام کے ذریعے آپ لوگوں تک یسوع مسیح کی سچائی اور نجات کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اس بات کے لیے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا بھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو یہ ٹاپک تجسم المسیح، یسوع مسیح کا جسم لینا، خدا کا اس دنیا میں انسان کی نجات کے لیے جسم لینا، یہ بہت زبردست ٹاپک ہے، اور ساری بائبل مقدس کا یہ ایک محور ہے جس کے گرد بائبل مقدس کی تمام تعلیمات اور تمام نبوتیں اس کے گرد گھومتی ہیں. اور جیسے شروع میں آپ نے بات کی ہے کہ 300 سے زیادہ نبوتیں، کسی شخصیت کے بارے میں ایسی نبوتیں نہیں ہمیں نظر آتی، اور ہمیں پیدائش ہی سے ان نبوتوں کا سلسلہ نظر آتا ہے. اور سب سے پہلے جو ہمیں بڑا واضح یسوع مسیح کے تعلق سے اور اس بڑے دن کے، اس خوبصورت دن کے، اس بڑی خوشی کے دن کے حوالے سے جو نبوت، جو بھرپور نبوت نظر آتی ہے، وہ ہمیں پیدائش 22 باب اور اس کی 18 آیت میں نظر آتی ہے، جب خدا نے ابراہم سے واضح یسوع مسیح کے تعلق سے کہا کہ جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا اس کی نسل میں سے میں ایک منجی پیدا کروں گا جو تمام قوموں کے واسطے، یعنی تیرے وسیلہ سے. اب یہ بات ابراہم سے کئی صدیاں بعد وقوع میں آئی، لیکن کئی صدیاں پہلے میں یہ آیت پڑھنا چاہوں گا، پیدائش 22 باب اور اس کی 18 آیت. اور تیری نسل کے وسیلہ سے سب زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی کیونکہ تو نے میری بات مانی. اور اس کا آگے جو ہم کئی سو سال کے بعد یسایہ نبی کی معرفت ہم دیکھتے ہیں، ایک خوبصورت ہمیں اس میں نبوت نظر آتی ہے یسوع مسیح کی پیدائش کے تعلق سے، یسوع مسیح خدا کے بیٹے کے اس دنیا میں آنے کے تعلق سے. اس کے پہلے 11 باب کی پہلی 2 آیات، اور یسی کے تنے سے ایک کوپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بارور شاخ پیدا ہوگی، اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، اور حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خدا کے خوف کی روح. تو یہ ایک زبردست پیغام ہمیں نبوتی طور پر نظر آتا ہے ان 300 سے زیادہ نبوتوں میں سے ایک، جو ایک ایسا زبردست ٹاپک ہے جس پر اگر بات کی جائے اور جس کو اگر انسان سمجھ لے تو وہ واقعی یسوع مسیح کی نجات کا معتقد ہو سکتا ہے، اعتقاد رکھ سکتا ہے. آمین آمین. آپ نے بڑا اچھا اس کو بیان کیا، اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں آپ کے اس سے خاص طور پہ حوالے کو آپ نے تلاوت کی اس کی. دیکھیں، یہ جو خاص طور پہ توریت کی پہلی کتاب، اور پھر ابراہیم جس کو قوموں کا باپ خدا نے کہا، اور اس کو خدا نے اس کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا 22واں باب 18ویں آیت پیدائش میں کہ تیری نسل جو ہے تیرے وسیلہ سے تمام نسلیں دنیا کی برکت پائیں گی. اور وہ وعدہ ہمیں یسایہ نبی کی جو آپ نے یہ حوالہ پڑھا ہے اس کی نظر آتا ہے اس حوالے میں سے. اور یسی کے تنے سے، یسی یعنی کہ یسی سے آگے اس کا بیٹا داؤد نبی، داؤد بادشاہ، بڑی زوراور شخصیت، اور پھر وہاں سے اس کامپل کا نکلنا جو یسوع مسیح کا پیدا ہونا مقدسہ مریم سے. اور یہاں یہ بات بتانی بہت ہی ضروری ہے، جب ہم تجسم کی بات کرتے ہیں تو تجسم یہ اس لیے بھی ہے کہ کسی بھی شخص کا کوئی بھی سیڈ یا ملاپ یا تخم مقدسہ مریم میں نہیں تھا، اور یہ ایک جسم لینا خالصتاً خدا کے روح کے وسیلہ سے، جسے ہم پہلے پروگراموں میں بتا چکے ہیں، پچھلے پروگرام میں بھی اس کے تعلق سے ہم نے بات کی تھی. اور المسیح کا جو خاص طور پہ جسم لینا جو تھا وہ ایک بڑے مقصد کے لیے تھا.
اور آج ہم اس پہ بات کریں گے. اور یہ جو حوالہ پڑھا گیا ابھی آپ نے پڑھا ہے، اس کی جب پہلی اور دوسری آیت ہم دیکھتے ہیں، یہ یسایہ نبی کا صحیفہ جو ہے 11واں باب، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری آیت میں خاص طور پہ ایک بہت بڑا بھید چھپا ہوا ہے. اس میں وہ ساری چیزیں سٹیپ وائز نظر آتی ہیں جو یہ بتائیں گی کہ کیسے یسوع مسیح کا جو تھا ظہور تھا، کیسے اس کی جو ہے قدرت تھی. جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اگر ہم اس کو پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ اور خدا کی روح اس پر ٹھہرے گی. یہ اب یسایہ نبی کے کتنے صدیوں پہلے، تقریباً 700 سال پہلے یہ جب نبوت ہوئی ہے، تو اس وقت خدا کا خدا نے اپنے نبی کے وسیلہ سے پیغام دیا تھا. اور ہم جب اس کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ خدا کی روح کا ٹھہرنا جو ہے، اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے مقدسہ مریم پہ، کیونکہ وہ یسوع مسیح کی پیدائش کا وسیلہ بننے والے تھے. اور وہ مقدسہ مریم کنواری جس میں خدا کے روح کا سایہ ہوا. اب میں ایک چیز اس کو تھوڑا سا چاہوں گا آپ اس کو شارٹ سا بریف سا اس کو ایکسپلین کریں. دنیا اصل میں جب ہم بات کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے مسلمان بھائی اور وہ شاید ان کی کچھ تعلیم میں یا کیسے بھی ان کو یہ چیز سمجھ آتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید خدا نے جو ہے وہ ملاپ اس کا حضرت مریم سے ہونا ہے، یا جسم کا جسم جب تک نہ ملے جسم سے وہ پیدائش ہو نہیں سکتی. اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ وہ خداوند ہمارا خدا جس نے کلام مقدس بتاتا ہے اور دنیا اس پہ متفق ہے کہ خدا نے دنیا کو بنایا اور اس نے کہا کہ ہو جا، اور لکھا ہے کہ زمین، آسمان، سمندر، پرندے چرندے، فضائیں اور ہر طرح کے موسم اور نہ جانے کیا کیا جو آج ہمیں نظر آتا وہ ہو گیا. تو وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ خدا کے روح، خدا کے صرف اگر کہنے سے یہ ہو سکتا ہے تو خدا کے روح کے صرف سایہ کر لینے سے کیوں وہ جو ہے کنواری سے وہ پیدا نہیں ہو سکتے. اور وہ اسی لیے کیونکہ وہ خدا کے روح سے پیدا ہوئے، ہم ان کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور پھر وہ اس کو بھی ماننے سے وہ گریزاں ہیں. لیکن آپ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے گا اپنے لفظوں میں کہ کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ خدا کے روح کے سایہ کرنا جو ہے یہ اس سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں، اس کے لیے یہ جو آپ نے بات کہی کہ جیسے ہمارے مسلمان بھائی اس بات کو وہ ذہن میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ شاید غلط طریقے سے ہے، یہ انسانی سوچ کا ایک ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کا ایک حصہ نظر آ رہا ہے کہ وہ انسانی سوچ کے تعلق سے خدا کو محدود کر رہے ہیں. آپ نے بڑا اچھا اس کو کلیئر کیا کہ خدا کی روح جس نے صرف منہ سے کہہ کر سارے کائنات کو، ساری ہر چیز کو تخلیق کیا، تو پہلی تو بات کہ یہ اس کے لیے ناممکن بات نہیں ہے. خدا انسان کی سوچ سے بالا تر ہے. پھر بات یہ جب آتی ہے کہ انسان کے تجسم، تو یہ تجسمانی جو خیال ہے اس کا ضروری نہیں کہ وہ کسی ملاپ ہی کے وسیلہ سے خدا کے لیے ممکن ہو. کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح نے خود بتایا کہ اس دنیا میں تو بیاہ شادی ہے، لیکن خدا کی بادشاہی میں لوگ فرشتوں کے ان کے درمیان ایسا سلسلہ نہیں ہے. یہ ایک سوچ ان کی غلط ہے، کیونکہ ان کے ذہن کے مطابق کہ شاید اس دنیا کے بعد کی جو دنیا ہے وہاں بھی وہ اسی طور سے جیسے اس جسم کے اندر رہتے ہیں ویسے ہی رہ رہے ہوں گے. پہلا تو اس کا یہ ہو جاتا ہے. دوسرے کہ خدا کی روح نے جب مقدسہ مریم پر سایہ کیا، تو یہ ایک میں اس کو بائبل سے ہٹ کر لیکن کلام کے عین مطابق اس کو اس طرح بیان کر سکتا ہوں کہ جیسے بہت سے لوگ تھیوری آف ایوولوشن یا نظریہ ارتقاء کی بات کرتے ہیں، جی کہ پہلے اس طرح انسان تھا، پہلے جاندار اس طرح بنے، پھر انسان اس طرح بنا، یا بندر کی شکل سے، یہ جس طرح بھی. اس کا اچھا جواب یہ ہے کہ اگر انسان صدیوں یا ہزاروں سالوں سے کسی اور جانور سے شکل تبدیل کر کے انسانی صورت میں ہے، تو آج ہزاروں سالوں کے بعد انسان کسی اور چیز میں کیوں وہ ہزاروں سالوں سے ایک ہی جگہ پر ہے. اس کا عقلی
جو مدلل بیان ہے وہ یہ ہے کہ میں شارٹ اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ہمیں یہ سمجھ آئے کہ خدا کی روح یسوع مسیح کے تجسم کا وسیلہ کیسے بنتی ہے. انسان ہی باقی جانوروں سے، جانداروں سے چینج یا تبدیل یا مختلف کیوں ہے؟ کیوں انسان ہی نرم بستر پر سوتا ہے؟ وہ باقی جو ہیں جانور یا جانداروں کی مانند زمین پر یا گھاس پر کیوں نہیں سوتا؟ کیوں انسان ہی خوراک کو پکا کر کھاتا ہے؟ کیوں انسان ہی پر موسموں کا اثر ہوتا ہے؟ کیوں انسان ہی بیمار ہوتا ہے؟ کیوں انسان ہی کبھی کبھی اداس ہو جاتا ہے، جیسے کوئی مسافر یا کوئی پردیسی اپنے وطن کو یاد کر کے اداس ہو جاتا ہے بغیر کسی وجہ سے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس دنیا کی مخلوق نہیں ہے، وہ کسی ایسی جگہ سے آیا ہے جو خدا کی بادشاہی ہے، اور اس بادشاہی تک واپس جانے کے لیے صرف خدا ہی ممکن ذریعہ ہے جو انسانی تجسم لے کر اس دنیا میں آئے اور اس کو اپنی بادشاہی کا حصے دار بنائے. آمین آمین. تھینک یو ویری مچ. آپ نے بہت تفصیلاً اس کو بیان کیا. میرے پاس کیونکہ پوائنٹس اس میں کافی ہیں اور ہم نے اس کو اس میں لے کے جانا ہے، تو میں کوشش کروں گا اس کو ہم ذرا مختصراً آگے بڑھتے چلے جائیں، کیونکہ یہ 5 پوائنٹ ہیں جن کو ہم نے ٹچ کرنا ہے، لیکن یہ پہلا بہت ہی ضروری ہے. اس میں ابھی ہم تھوڑا سا حصہ میں نے کور کیا. سیکنڈ، اس میں خاص طور پہ دیکھیں کہ خدا کے جب روح کی ہم بات کر رہے ہیں اس دوسری آیت میں سے کہ خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوکا کی انجیل اور اس کا اگر 30واں باب اور 21 اور 22ویں آیت دیکھیں تو یہ وہ وقت ہے جب یوحنا بپتسمہ دینے والا جو کہ مسیح کے جو پہلے ان کی پیدائش ہوتی ہے، وہ بپتسمہ توبہ کی منادی کر رہے تھے، تو وہاں پہ بھی یسوع مسیح ان سے بپتسمہ لینے جاتے ہیں اور وہ ان کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ مجھے تو آپ سے بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی مجھے پوری راست بازی کو پورا کرنا ہے، ایسے ہونے ہی دے. تو وہ بپتسمہ جب لیتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور جب سب لوگوں نے بپتسمہ لیا اور یسوع بھی بپتسمہ پا کر دعا کر رہا تھا تو ایسا ہوا کہ آسمان کھل گیا اور روح القدس یعنی خدا کا روح جسمانی صورت میں کبوتر کی مانند اس پر نازل ہوا. یہ ایک بڑی زبردست یہاں پہ بات ہے، میں نے بھی پوری آیت نہیں پڑھی اس کو، کہ خدا کا روح کبوتر کی مانند. یہاں پہ ہم فزیکل مینیفیسٹیشن آف دا اسپرٹ آف گاڈ کو دیکھتے ہیں. کبوتر کی مانند خدا کا روح کبوتر کی مانند جسمانی، یہاں لکھا ہے جسمانی صورت میں. تو یہ ایک فزیکل مینیفیسٹیشن ہے آف دی ہولی اسپرٹ جو ہمیں یہاں نظر آتی ہے، پاک روح کے، خدا کے روح کی. اور یہاں پہ لکھا ہے کہ کبوتر کی نازل، یعنی کہ خدا کے روح کی اب یسوع مسیح پہ، کیونکہ وہ جسمانی جسم میں تھے. یہ ہمیں یاد رکھنا ہے، جو کہ بہت سے لوگ نہیں سمجھ پاتے، کہ وہ جسم اس وقت انسان کا لے چکے تھے، اس لیے اس پہ خدا کا روح کا نزول، ان کا ہونا یہاں پہ نظر آتا ہے. اور آسمان سے آواز آئی، تو میرا پیارا بیٹا ہے. آج یہ بڑا لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ کہاں یہ لکھا ہے، کہاں یہ کہا گیا ہے. یہ بڑا واضح طور پہ لوکا کی انجیل، جس کے لیے کلام ان کا خود کہتا ہے کہ جب تک آپ ان اناجیل کو نہیں مانتے آپ اپنے کلام کو پورا نہیں کر پاتے. تو لکھا ہے کہ وہاں پہ لکھا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، تجھ سے میں خوش ہوں. تو میرا پیارا بیٹا ہے، تجھ سے میں خوش ہوں. ڈائریکٹلی خدا کا روح، خدا مخاطب اپنے روح کے وسیلہ سے اور خوش ہوں. تو یہاں پہ ہمیں بڑا کلیئر نظر آتا ہے المسیح کا جو ہے وہ ظہور جسم میں، اور جو ہے جسمانی تقاضا پورا کرتے ہوئے خدا کے روح کا آنا. آپ تھوڑا سا مجھے اس بات پہ بیان کیجئے گا. اگر آگے ہم دیکھیں تو فلپیوں میں جو پالوس رسول کا خط ہے، فلپیوں کی کلیسیا کے نام پہ، فلپیوں کے نام پہ 2 باب اور 6 اور 7 آیت ہے. اس میں لکھا ہے، اس نے اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا. آپ اس پہ تھوڑا سا بیان کیجئے کہ یہ کیسے پورا ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. یہ ایک دفعہ پھر اسی بات کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ یسوع مسیح کامل خدا
انسان کیسے بنا، یہ اس کے تجسم کا ایک اور ثبوت ہے. جیسے اس کے تجسم کا ہمیں پہلا ثبوت بظاہر فزیکلی روح القدس کی گواہی کے طور پہ نظر آتا ہے، جب روح القدس کبوتر کی مانند اس پر سایہ کرتا ہے اور وہ اس کے اوپر اترتا ہے، اور پھر آسمان سے خدا کی آواز اس بات پر مہر کرتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے. اور پھر آگے پولس کے وسیلہ سے اس گہرے بھید پر روشنی پڑتی ہے کہ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، یہ اس کے کامل خدا ہونے کی ایک اور دلیل ہے جو روح کی ہدایت سے پولس رسول کلام کے وسیلہ سے ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ کامل خدا، لیکن اس نے اپنی خدائی، اپنی قدرت، اپنی قوت کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا. یہاں پر جو ہم نے یسایہ اس کا 11 باب اور اس کی پہلی 2 آیات میں پڑھا ہے، وہاں پر جو خدا کی تابعداری کی روح ہمیں نظر آتی ہے کہ اس نے خدا کے اپنے آپ کو اس قدر تابع کر دیا، فرما برداری، کہ اس نے جو باپ کی مرضی ہے انسان کی نجات کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے اپنی الوہیت کو اور خدائی کو یہاں پہ دیکھیں وہ چیز جو آپ کر رہے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا، یہ ساتویں اور خادم کی صورت اختیار کی. اب یہ چیز اصل میں جو سمجھنا مشکل ہے لوگوں کو کہ وہ اگر وہ خدا تھا تو وہ ایسے کیوں تھا، ویسے کیوں تھا، اس کی پیدائش چرنی میں کیوں ہوئی، یا اس کے وہ مصلوبیت کے وقت ان کو اتنا ظلم کیوں سہنا پڑا. تو یہ آیت بڑے واضح طور پہ کہ وہ خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا. مطلب کہ یہاں پر اس کی ایک اور دلیل اس بات کی کہ وہ کامل خدا ہے اور وہ انسانوں کے مشابہ ہوا تاکہ انسان کو بچانے کے لیے انسان کی کامل قربانی کا وسیلہ بن سکے، نہ کہ اپنی الہی اور خدائی قدرت کے وسیلہ سے شیطان کو مات کرے، بلکہ کامل انسان. یہاں اگر اس تاریخ میں، انسان کی تاریخ میں، اس روئے زمین پر انسان کی تاریخ میں کوئی کامل انسان کی مثال ہے تو صرف یسوع مسیح ہے، جو واضح یہ کہتا ہے کہ تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے. اور اس کو جو ہم دیکھتے ہیں، جب آج کو کہ ہمارا سبجیکٹ جو ہے وہ ہے تجسم مسیح تمام دنیا کے لیے، تو اب دیکھیں اس کو تمام دنیا کو کیسے کلام بیان کرتا ہے کلیئرلی، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے سارے سامعین کو. یہاں پہ لکھا ہے متی کی انجیل میں، انجیل مقدس انجیلی بیان، اس کا جو پہلا باب 20-21 آیت دیکھیں تو یہ وہ وقت ہے جب وہ لکھا ہے کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کے حضرت یوسف جو کہ منگیتر تھے حضرت مریم کے، تو وہ کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ حاملہ ہے، پتہ لگا انہیں، تو وہ اس کو چھوڑنے کی بات کر رہے تھے. لکھا ہے کہ اس کو فرشتہ کہتا ہے کہ تو اس کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس سے ہے، اس کے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. مطلب کہ لوگوں کے گناہوں کی نجات کا یہاں کلیئرلی بیان کر رہا ہے، خدا کا فرشتہ بیان کر رہا ہے، کوئی دوسرا فرشتہ نہیں ہے. وہ دوسرے فرشتے بھی ہیں، آسمان سے گرائے گئے فرشتے بھی ہیں جو موکل قبضے میں ہوتے ہیں، جن کو ہم بدروہے کہتے ہیں، لوگ جنات کہتے ہیں، بہت سی باتیں ہیں. لیکن یہاں بڑا کلیئرلی یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہی اپنے لوگوں کو گناہوں سے نجات دے گا، یعنی کہ یسوع مسیح کا آنا سب قوموں کے لیے باعث برکت اور باعث نجات ہے. اور پھر ہم زبور 72 میں سینکڑوں سال پہلے پڑھتے ہیں، داؤد نے سینکڑوں سال پہلے یہ بات روح القدس کی ہدایت سے داؤد نے 20 مرتبہ سینکڑوں زبوروں میں انلیمیٹڈ ٹائم خداوند یسوع مسیح کے بارے میں نبوتیں کی ہیں کہ وہ تمام قوموں کے لیے باعث برکت ہے. لیکن زبور ہم دیکھتے ہیں 72 اور اس کی 17 آیت کے اندر بڑا واضح لکھا ہے کہ اس کا نام ہمیشہ قائم رہے گا، جب تک سورج رہے گا لوگ اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گے. یعنی جب تک اس کائنات کا وجود ہے لوگ اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گے. اور پھر ایک مرتبہ پھر یہ آپ کی پہلی بات کو سیکنڈ کرتی ہے، یہ بات کہ جو آپ نے پہلی بات بتائی کہ خدا کے روح نے مینیفیسٹ کیا اور اتھینٹیکلی یہ بتایا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے. پھر خدا کی آواز نے اس بات پر مہر کی. اور پھر یہاں ہم دیکھتے ہیں فرشتہ نے بھی
ایک بار پھر یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر اس بات پر مہر کی کہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کے وسیلہ سے، کیونکہ اس دور کے اندر ہم جانتے ہیں اس کلچر کے اندر کسی عورت کا شادی سے پہلے حاملہ ہونا بڑا That was very crucial decision. لیکن یہاں پر دو لوگوں کی میں بات بڑی واضح کرنا چاہتا ہوں، تابعداری. اور یہاں پر میں نہ صرف اپنے مسلمان بھائیوں بلکہ مسیحی بھائیوں سے بھی اور مسیحی قوم سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ اس بات پر سوچیں، غور کریں کہ ہمارا خدا کے ساتھ ریلیشن اور رشتہ کیا ہے. ایک ایسے کلچر میں جہاں پر ایک عورت کے بارے میں پتہ چلے کہ وہ شادی کے بغیر حاملہ ہے، اس کی سزا سٹون ٹو ڈیتھ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو جب یہ کہا گیا اور اس نے اس بات کو لیا کہ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میں اس کو ایڈمٹ کرتی ہوں. اور on the other side یوسف نے اس بات کو ایڈمٹ کیا. میں ایک چھوٹی سی 2 منٹ کے اندر اس بات کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ریلیشن خدا کے ساتھ اعتماد پر ہونا چاہیے. خدا کا فرشتہ زکریا نبی کو دکھائی دیا، زکریا کاہن کو، یوحنا استباغی کے باپ کو، اور اس نے اسے بتایا کہ تیری بیوی حاملہ ہوگی، اور اس نے کہا کہ وہ تو بوڑھی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتہ مریم کو نظر آتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں بھی بے شمار مرتبہ فرشتہ نظر آتا ہے اور فزیکلی اپروچ کر کے بتاتا ہے، نبوت کرتا ہے. لیکن یوسف کو کیوں فزیکلی خدا کا فرشتہ نظر نہ آیا؟ کیوں اس کو خواب میں دکھائی دیا؟ اس لیے کہ خدا یوسف پر زیادہ ٹرسٹ کرتا تھا کہ اس کو خواب میں ہی ہدایت وہ میرا یقین کرے گا، نہ کہ فزیکلی. تو ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ کیسا ہے؟ ہمیں خدا کے کلام پر ایمان لانے کی ضرورت ہے. یہ چیز بڑے واضح طور پہ میں سمجھتا ہوں کلام میں آپ نے بڑی اچھے طریقے سے بڑا کھل کے اس کو بتایا ہے کہ دا مشن اینڈ پرپز آف جیسس کرائسٹ، خاص طور پہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے دنیا کو کہ واز ناٹ ٹو کانکر. وہ یہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ وہ دنیا کو فتح کریں، ملکوں کو فتح کریں، شہروں کو فتح کریں یا کوئی زمینی بادشاہت کو قائم کریں، بلکہ ان کا جو مشن تھا، ان کا جو پرپز تھا، وہ صرف اور صرف لوگوں کو نجات تک پہنچانا، ہمیشہ کی زندگی تک لے کے جانا تھا. اور جب ہم اس میں آگے بڑھتے ہیں، جب ہم اسی عیسائی نبی کے صحیفہ میں سے جو دوسری آیت ہم جس کو تفصیلاً دیکھ رہے ہیں، اور کیونکہ یہ بہت بڑی نبوت ہے، یہ جو تھا بہت بڑی پروفیسی، جو 300 پروفیسیز میں سے یہ بڑی نبوت میں سے ایک تھی. اس پہ ہمیں ایک پورا مکمل وہ کہہ رہے نا اس کا مسیح کی زندگی کا ایک نظر آ جاتا ہے کہ کیا وہ کس پرپز کے لیے آئے تھے، کس مقصد کے لیے. اور جہاں اس کو اب سیکنڈ کے بعد آگے بڑھے تو لکھا ہے اور خدا کی روح اس پر ٹھہرے گی، اور اس کا لکھا ہے اور حکمت اور خرد کی روح. اور جب اب حکمت اور خرد کی روح کی جب یہ بات یہاں پہ لکھی ہے تو ہم دیکھتے ہیں اسپرٹ آف وزڈم اور انڈرسٹینڈنگ کی یہاں جو بات لکھی گئی ہے. المسیح کا جو ہے وہ تمام اناجیل میں نظر آتا ہے کہ وہ فقیوں اور فریسیوں کے سوالوں کا جواب دیتے اور ان سے بات چیت کرتے اور بڑی حکمت کے ساتھ وہ کرتے تھے. تو یہ جو حکمت تھی جس کا یہاں ذکر ہے وہ المسیح کی زندگی میں پوری ہوتی ہے. اور پھر وہ جو بات کرتے تھے تو وہ تمثیلوں میں بات کرتے، تمثیل میں بات کرتے تھے، ایک سٹوری بیان کر کے اپنی بات کو بیان کر جاتے تھے. تو یہ ان کی ایک حکمت کی جو ہے جو دلوں کو، ذہنوں کو بدل دیتی تھی، آج بھی بدلتی ہے. یہ اس کی بات ہے. آپ اس کے تعلق سے ضرور بیان کیجئے. جی بالکل، حکمت اس پر یہ ساری جتنی ہم نے حکمت، خرد اور مصلحت اور تابعداری کی روح، جتنا بھی یسایہ کی نبوت کے وسیلے سے ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس کی جتنی اعلیٰ خصوصیات اور کوالٹیز ہیں وہ ساری اس میں پائی جاتی ہیں. اور حکمت کی روح کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو ضرورت نہیں تھی. ہم کلام میں ایک جگہ دیکھتے ہیں کہ ایک عالم شرع اس کو کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں، وہ اپنی قوم کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، اور اس بات کی حاجت نہیں رکھتا کہ کوئی تجھ بتائے یا تجھ سے پوچھے. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایون کہ جب یسوع مسیح نے اپنی
باقاعدہ منسٹری کا آغاز کم و بیش 30 سال کی عمر میں کیا. تو اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ 12 سال کی عمر میں, جبکہ وہ محض ایک نوجوان ٹین ایج میں داخل ہونے والے ہیں, ایک بچے ہیں ابھی وہ ٹین ایج میں داخل ہیں, 12 سال کی عمر میں وہ شرع کے عالموں اور فقیہ اور فریسیوں کے ساتھ سوال و جواب کرتے ہوئے پائے گئے. اور جب ان لوگوں نے ان کے ماں باپ سے بات کی تو وہ حیران تھے اس کے حکمت اور اس کے جوابوں سے. تو یہ کامل خدا کے سوا, اس کے ماں باپ نہیں, یہ لکھا ہے کہ وہ جو لوگ سنتے تھے وہ حیران, وہ تعجب کرتے تھے کہ یہ اتنا چھوٹا بچہ جو یہ لوکا کے انجیل اس میں 42 باب پھر 45 سے 47 آیت تک یہ وہ بیان لکھا ہوا ہے کہ وہ تعجب کرتے تھے کہ یہ 12 سال کا بچہ کیسے ایسی بات کر رہا ہے. میں اپنے ویورز سے درخواست کروں گا, اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے, اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی ایسی بات ہے جو اس کا آپ جواب چاہتے ہوں, تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. آپ کی اسکرین پہ نمبر آ رہے ہوں گے, واٹس ایپ نمبر بھی آ رہا ہوگا, آپ کا لوکل نمبر بھی آ رہے ہوں گے. آپ ضرور ہمیں کال کریں. یہ پروگرام ہمارا فیس بک کے وسیلہ سے, یوٹیوب کے اوپر اور ہمارے پیج ایمان کا سفر پہ بھی آ رہا ہے. آپ ہمیں ٹیکسٹ کر سکتے ہیں اپنا سوال بھی, اور ہم آپ کو جواب دیں گے. اس وقت ہمارے پاس کچھ ویور آن لائن ہیں اور وہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. وہ تعریف ایک ہیں ہمارے دوست, انہوں نے کی ہے اس پروگرام کے لیے. اس کے لیے ہم ان کے فراز سراج جو آپ کے لیے خدا کے شکر گزار ہیں امریکہ سے. اور آپ جو بھی ہیں, اگر آپ اور بھی کوئی ہمیں کرنا چاہیں پروگرام میں سوال کرنا چاہیں, آپ کر سکتے ہیں. تو پاسٹر آصف, ہم جب بات کر رہے ہیں حکمت کی اور خرد کی روح کی, تو ہم آپ نے بڑا خوبصورت وہ بیان کیا ان کی بچپن کا, لیکن جب آپ ان کی جب منسٹری کا ہم آغاز دیکھتے ہیں, اور منسٹری کے آغاز میں دنیا مانتی ہے اور دنیا کہتی ہے کہ وہ پہاڑی واس, اس جیسی تعلیم, اس جیسی اس ایک آیت کے اندر پوری کتابیں لکھی جا اخلاقیات سکتی سمو دی گئی ہے, اور وہ اتنی گہری تعلیم باتیں ہیں اس میں. تو یہ وہ حکمت اور یہ وہ خدا کی طرف سے جو انڈرسٹینڈنگ ان کے اندر تھی, تمام معاملات کو سمجھنے کی اور بیان کرنے تھی, یہ بڑی زبردست تھی. بالکل میں اس بات کو سیکنڈ کروں گا کہ اگر کوئی علم کا متلاشی ہے اور اخلاقیات سیکھنا چاہتا ہے, تو میں اس پروگرام کے وسیلہ سے انہیں دنیا کے کسی مذہب, کسی فرقے, کسی قوم سے تعلق رکھتا ہے, میں انہیں مشورہ دوں گا کہ برائے مہربانی متی 5, 6 اور 7 باب پڑھیں, ان کو صرف پڑھ لیں. آپ کو دنیا کی اعلیٰ ترین اخلاقیات, متی کی انجیل, ہم اس لیے اس کو کیونکہ ہمارے بعض ویورز ہیں وہ دوسرے مذاہب سے ہیں, تو یہ انجیل مقدس متی کی انجیل. پاسٹر آصف, آگے بڑھتے ہوئے جب ہم اسی حوالہ کو دیکھتے ہیں, یسایا نبی کے صحیفہ میں 11واں باب 2 آیت کو, جس کو ہم دیکھ رہے ہیں, حکمت اور خرد کی روح, مسلط اور قدرت کی روح. اب یہ بڑا اہم ہے, یہ بڑی زبردست قسم کی بات ہے. مصلحت مسلط جو ہے وہ کونسل کرنا, کاؤنسلنگ ہے, بالکل کاؤنسلنگ ہے. اور قدرت جو ہے ان کی مائٹ کو ظاہر کرتی, اختیار کو ظاہر کرتی ہے, جو اس کی مائٹ کیا تھی. اور میں پہلے اس پہ ذرا بات کرنا چاہوں گا, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ المسیح کی قدرت, جو ان کے پاس مائٹ تھی, جو ان کے جو اختیار تھا ان کے پاس, طوفانوں کو روک دینے والا. طوفانوں کو وہ کہتے تھے تھم جا, تو وہ تھم جاتے تھے. 2 مچھلیاں 5 روٹیاں 20,000 کے قریب, کیونکہ لکھا کہ 5,000 مرد تھے اور عورتیں اور بچے الگ تھے, تو کہا جاتا ہے کہ تقریباً 20,000 لوگ تھے. 2 مچھلیاں اور 5 روٹیوں سے ان کو سیر کر دینا, اور ہر ایک نے لکھا ہے, بتاتے ہیں کہ بڑی اپنی کہتے ہیں پیٹ بھر کے کھایا, اور 12 ٹوکریاں جو ہے, ٹوکرے جو تھے وہ ٹکڑوں کے بچے ہوئے تھے. اور یہ 12 ٹوکرے جب اس کی بھی تفسیر میں جاتے ہیں تو وہ اس سے بتاتے ہیں کہ 12 قبیلے تھے, جن میں وہ نشانی کے طور پہ ایک بھیجا گیا, ہر قبیلے میں ایک بھیجا گیا, تاکہ وہ یاد رکھیں کہ المسیح نے کتنا بڑا معجزہ کیا. تو آپ اس تعلق سے مزید اگر آپ دیکھیں, یہاں پر اکٹھا بیان کیا گیا ہے مصلحت اور قدرت کی. تو قدرت کی روح تو آپ نے بڑا واضح بتا دیا کہ اس سے بڑا معجزہ کہ صرف
5 روٹیاں 2 مچھلیاں جو محض ایک خاندان, چھوٹے سے خاندان کے لیے بھی ناکافی ہیں, ہزاروں نے سیر و آسودہ ہو کر کھایا. اور پھر اس معجزے کو باقاعدہ گواہی کے لیے سیکنڈ معجزہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر کم و بیش 4000 مرد تھے اور 7 روٹیاں اور تھوڑی سی مچھلیاں, ٹھیک ہے, ان سے ایک بار پھر سیر و آسودہ کیا گیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ معجزات وہ صرف کوئی عمل نہیں کرتے تھے, کوئی میڈیسن نہیں دیتے تھے, صرف منہ سے کہتے تھے. کوڑی آتا ہے, وہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں پاک صاف ہو جائے, اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے. مردے وہ صرف کہہ کے زندہ کر دیتے ہیں. اور پھر اتھینٹیکل بات کہ اگر لوگ ان پر سوال اٹھاتے ہیں کہ وہ مردے سو رہے تھے, یہ جیسے اس نے کہا کہ اس کی لڑکی مری نہیں سوتی ہے, کیونکہ اس کے لیے خدا یسوع مسیح کے لیے موت بھی نیند سے بڑھ کر ان کے لیے کچھ نہیں, کیونکہ وہ خود زندگی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ لازر جیسا 4 دن کا مردہ جس کی کوئی امید ہی نہیں, اور جس کی قبر سے پتھر ہٹانے سے پہلے لوگ کہتے ہیں کہ اس کو مت ہٹاؤ کیونکہ اس میں سے اب بو آتی ہے, لیکن اس نے صرف آواز دے کر اس کو کہا کہ اے لازر قبر سے. یہ معجزات ہے. پھر مصلحت کی روح, زبردست. سب سے زیادہ اگر آپ کو پیس, اطمینان, اسی لیے یسوع مسیح کو امن کا شہزادہ, پرنس آف پیس کہتے ہیں, اگر آپ کی زندگی میں اطمینان نہیں تو مسیح کے پاس آئیں. ہم دیکھتے ہیں کہ شرح کے عالم بڑے بڑے ذہنی اور روحانی ایک جنگ کا شکار ہیں, اور وہ رات کے اندھیروں میں چھپ کر یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں. ہم کیا کریں کہ ہمیشہ کی زندگی پائیں؟ وہ مصلحت ڈھونڈنے آتے ہیں, کاؤنسلنگ کے لیے یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں. اور یسوع مسیح بڑا واضح کہتے ہیں کہ میرا بوجھ, دنیا کے بوجھوں فکروں کو چھوڑو, میرا بوجھ اپنے اوپر اٹھاؤ, میرا جوا اپنے اوپر لے لو, کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا, تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی. اس سے بڑھ کر کاؤنسلنگ اور مصلحت. اور دیکھیں, اور اس وقت میں جب ہم یہ بات کرتے ہیں المسیح کے تعلق سے, تو بہت سے لوگ انہیں آزمانے کے لیے آتے تھے. بہت سے فقیہ اور فریسی عالم, شرح کے عالم وہ آزماتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جب اس کو لے کے آتے ہیں, اس کو پھنسانا چاہتے ہیں کہ وہ سکہ لے کے آتے ہیں کہ بھئی یہ کیسر کو جزیہ دینا, ٹیکس دینا روا ہے کہ نہیں. تو انہوں نے کہا, یسوع نے کہا تھا کہ مجھے ایک سکہ دکھاؤ. انہوں نے تو یہ سوال کیا تاکہ اس کو پکڑے, تو انہوں نے کہا ایک سکہ دو, اور انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر کس کی تصویر ہے؟ انہوں نے کہا جی کیسر کی. تو انہوں نے کہا جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو, جو خدا کا ہے وہ خدا کو. اور خدا کا دیا ہوا ہر طرح سے بہت کچھ اور انسان کے پاس ہوتا ہے, جو ہر طرح کی برکتیں ان کے پاس ہوتی ہیں, فصلیں ہیں, چیزیں ہیں, دوسری چیزیں ہیں, خدا کی دی ہوئی ہیں. اور وہ خدا کی ایک قدرت ان کے پاس تھی کہ وہ بڑی مسرت کے ساتھ, بڑی وہ زبردست طریقے سے ہر بات کرتے. یہ صرف اس لیے ہے کہ دنیا کو آج ایمان لانے کی ضرورت ہے. میں یہ بیان کیوں کر رہا ہوں؟ میں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ یہ معجزات جو آپ نے جن کا ذکر کیا, وہ باتیں جو میں نے بیان کی, مردوں تک کو زندہ, ہر طرح کے بیمار, کوئی بھی ایسا شخص نہیں کہ وہ کسی بھی بیماری سے آیا ہوا ہو اور وہ واپس چلا گیا, وہ نام ہی چلا گیا ہو. یہ صرف کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ خدا کی طرف سے قدرت تھی. خدا کی طرف سے قدرت تو یہ ان کے تھی, لیکن وہ خود قدرت اور اختیار رکھتے تھے. ان کا اختیار جو تھا وہ موت پہ بھی تھا, قبر پہ بھی تھا, اور عناصر فطرت پہ اختیار تھا. طوفانوں کو, پانیوں کو وہ حکم دیتے ہیں, اور موت اور قبر پہ فتح پا کے انہوں نے یہ بات بتا دی کہ میں صرف موت سے کا اختیار لیکن ہے, میرے پاس کل عالم کا اختیار, ہر چیز کا اختیار میرے پاس ہے. اور پھر موت اور قبر پہ فتح پانا, اور اس بات تمام دنیا کے لیے تھا. اور پھر یہ ہے کہ وہ اس موت اور قبر کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے پاس سارا اختیار ہے. اور یہاں تک کہ یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی جان دینے اور اسے واپس پھر لینے کا بھی صرف یہ نہیں کہ وہ مردوں کو ہی زندہ کر سکے, وہ اپنے بارے میں بھی کہتے ہیں میں خود اپنے آپ کو زندہ کرنے کا, یعنی مجھے کسی اور قدرت کی ضرورت نہیں. اس کا مطلب وہ واقعی تجسم خدا ہیں. بالکل. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوبصورت بات ہے, اور اس کو ہی آج میں چاہتا ہوں کہ لوگ جانیں, دنیا جاننے اور پہچانے کہ وہ صرف ایک نبی نہیں تھے, وہ صرف ایک پیغمبر ہی نہیں تھے, پیغمبر نہیں تھے جس کو کہتے ہیں لوگ. وہ ہر ایک چیز کا اختیار کرنے والے
خدا کی ذات میں سے، اور جس کے لیے خدا خود کہتا ہے کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے، تجھ سے میں خوش ہوں، جو خدا اپنی روح کا سایہ کر کے مقدسہ مریم کے اوپر وہ ان کو وسیلہ سے اس دنیا میں بھیجتا ہے تاکہ وہ خدا کے بڑے مقصد کو پورا کرے، جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ، اور اس کو تھوڑا سا بھی ہم مزید اس میں دیکھیں گے جو آخری حصہ اس آیت کا ہے، اور وہ ہے اور خداوند کے خوف، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح۔ اب یہ خداوند کے خوف کی روح کیا تھی؟ تابعداری، تابعداری، فرمانبرداری، جو پرنسپلز خدا کے سیٹ کر دیے گئے، کیونکہ جو اگر مذاہب، اگر وہ یہودیزم میں ایک خدا نے جو شریعت دے دی یا قوانین دے دیے نبیوں کی طرف، وہ خدا کے دیے ہوئے تھے، اور المسیح نے ان کی تابعداری مکمل طور پہ کی، اس لیے کی کہ وہ، جیسے ہم نے وہ حوالہ پڑھا تھا کہ انہوں نے اپنی خدائی کو اپنے قبضے کے اندر میں رکھنے رکھنے کی کی چیز نہ سمجھا، بلکہ وہ انسان بن خالی کر دیا۔ انسان بن کے کیونکہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے انسان بن کے دکھایا۔ آپ اس پہ ضرور بات کیجیے۔ ہاں جی بالکل، دیکھیں جیسے میں اسی بات کو آپ کے شروع کے ایک دو جملوں سے لوں گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ خدا کے سیٹ کیے ہوئے پرنسپلز کے عین مطابق کماری مریم سے وہ پیدا ہوئے، اور پھر ہم اس کی مہر ایک بار پھر روح القدس کے وسیلہ سے گلتیوں کے نام پولس رسول کے خط میں گلتیوں 4 باب اور اس کی 4 آیت میں دیکھتے ہیں، جہاں پر لکھا ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو، یہاں لفظ غور کریں، جب وقت پورا ہو گیا، خدا کے پرنسپلز اور اوقات ٹھہرائے ہوئے ہیں کہ کب کس کام کو کس طرح اس دنیا میں کرنا ہے۔ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا۔ خدا کا بیٹا عورت سے، لیکن شریعت کے ماتحت، تو شریعت کے ماتحت ہونا کہ اس کو انسان کے تھرو پیدا ہونا ہے، لیکن خدا کا بیٹا، خدا کے شریعت کے سیٹ قوانین کے عین مطابق، اور اس کی حکمت جو ہے وہ ہماری نجات کا وسیلہ بنتی ہے۔ وہ خدا کی اس حکمت کے اندر باقاعدہ اس سیٹ ٹائم فریم کے اندر آئے، اور جب اس سیٹ ٹائم فریم میں ان کا باقاعدہ اپنے آپ کو جلال دینے کا وقت آیا، تو وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ یروشلیم میں ان کے قتل کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ان کے شاگرد انہیں روک رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ وقت ہے میرا جانا، اور انہوں نے یروشلیم کا سفر کیا۔ ہر چیز نپی تلی، اور انہیں ہر وقت کا ایگزیکٹ پتا ہے کہ میں نے کب کہاں کیا کرنا۔ بس اب اس میں ایک اور بہت اہم بات، جو اوبیڈینس تھی لا کی، جو اوبیڈینس تھی ریلیجس پرنسپلز کی، وہ ڈیمانڈ کرتی تھی پاکیزگی، وہ ڈیمانڈ کرتی تھی مکمل طور پہ خدا کے ساتھ چلنا، مکمل طور پہ اس کے فرمانوں کو، احکاموں کو ماننا۔ اور یسوع مسیح کے تعلق سے ہی صرف کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہی پاکیزہ ترین شخصیت تھی، پاکیزہ ترین ہستی تھی، اور سینٹیفائڈ زندگی گزاری انہوں نے۔ اور ان کی زندگی میں ہمیں سینٹیفیکیشن کلیئرلی نظر آتی ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، کوئی بھی ان کے اوپر کوئی الزام ثابت نہ کر سکا۔ اگر آپ دیکھیں اس میں جو ہے عبرانیوں کے خط میں پالوس کا خط ہے، اور وہ 4 باب اور اس کی 15ویں آیت کہتی ہے، وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ دنیا میں نبی آئے، دنیا میں بڑے بڑے پیغمبر آئے، میں خاص آج بات کرنا چاہتا ہوں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکا، جنہوں نے، نہیں میں اور بات کر رہا ہوں، بہت سے پیغمبر آئے، بہت سے نبی آئے، بہت سے نبیوں نے بڑی بڑی شادیاں کی، پتہ نہیں کتنی بیویاں اور کثرت ازواج کے گناہ، لیکن چلیں وہ نبی تھے۔ لیکن جو ایسے نبی جنہوں نے مذاہب کی بنیاد رکھی، آپ اگر ان کو دیکھیں تو ان کی زندگی میں وہ باتیں تھیں، جنہوں نے مذاہب کی، اگر میں حضرت داؤد کے تعلق سے کہوں تو انہوں نے مذہب کی بنیاد نہیں رکھی تھی کوئی، ان میں بھی کچھ اس طرح کی باتیں آئیں، لیکن انہوں نے توبہ کی، ریپینٹ کیا، اور پھر خدا کے ساتھ جب وہ وفاداری سے چلے تو پھر خدا نے کہا کہ مجھے ایک شخص اپنی مانند مل کر، جب وہ اتنے وفادار ہو کے چلے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں سلیمان کو، سلیمان بادشاہ خدا کی طرف سے تھے، سب کچھ، اس کو نبی بھی کہتے ہیں، انہوں نے بھی کتنی شادیاں کی، سب کچھ کیا، لیکن سلیمان نے بھی کسی مذہب کی بنیاد نہیں۔ لیکن جو نبی آئے جنہوں نے مذاہب کی بنیاد رکھی ہے، جنہوں نے
آپ ان میں اور یہ المسیح کی کردار میں فرق دیکھیں. No compare at all. آپ دیکھیں کہ نہ انہوں نے شادی کی، پاکیزگی، نہ کامل انہوں نے پاکیزگی. اپنے آپ کو ان معاملات میں کسی بھی طرح، کیونکہ بہت ان کی چھان بھی لکھا ہے کہ وہ یہاں پہ جو عبرانیوں کے خط میں اس میں بڑے واضح طور پہ جو سب بات باتوں ہے میں ان سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا. آپ اس کے تعلق سے ضرور بات کیجئے. ضرور. جی بالکل. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں تک وفادار رہا کہ اس نے، کلام یہ کہتا ہے کہ وہ یہاں تک وفادار رہا کہ اس نے موت، بلکہ صلیبی موت، لیکن ان قوانین سے ہٹنا اور اپنی خدا کی پاکیزگی پر، حالانکہ انسان ہوتے ہوئے ایک، کیونکہ وہ کامل انسان بھی تھے، ایک کامل خدا اور کامل انسان، دونوں کامل انسان ہوتے ہوئے بھی انہوں نے یہ کہا، ہم دیکھتے ہیں گتسمنی باغ میں کہ انہوں نے کہا اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے، تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. انہوں نے خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبوتوں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک جگہ پر یہ لکھا ملتا ہے کہ اس میں کسی قسم کا چھل نہ تھا، یعنی اس کے منہ میں کسی کا، اس کی یعنی باتوں سے بھی، عمل تو عمل، پریکٹیکلی شریعت کو توڑنا، دنیاوی باتوں کے پیچھے بھاگنا، دولت اور اختیار اور جنگ و جدل کرنا، ان سب باتوں کو، یہ تو پریکٹیکل ہے، ان سے ہٹ کر عملی طور اس کے لفظوں سے بھی کوئی اس پر گناہ ثابت نہ کر سکا. اور خود یسوع مسیح کا اپنے بارے میں یہ دعویٰ اپنی قوم اور اس وقت کے تمام رئیسوں اور تمام بادشاہوں کے سامنے علل اعلان کہ تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے. انسانی تاریخ میں کسی ہستی میں یہ جرت نہیں کہ وہ یہ کہہ سکے کہ تم میں سے کون مجھ پر. یہ کامل پاکیزگی کی ایک اور مدلل بات نظر آتی ہے ہمیں، پاکیزہ دلیل ہے کہ یسوع مسیح کامل انسان ہوتے ہوئے انسانی گناہوں اور انسانی خواہشات سے مبرا تھے. انہیں اپنے اختیار کی ضرورت نہیں تھی، انہیں بڑی بڑی فوجیں بنانے کی ضرورت نہیں تھی، گو کہ انہوں نے کوئی فارمل اسکول آف تھاٹ یا مکتبہ فکر کی بنیاد نہیں رکھی، انہوں نے کسی بادشاہی کو نہیں حاصل کیا، انہوں نے کہیں تلوار نہیں چلائی. تو بھی آج دنیا کے بڑے بڑے فلاسفر ان کی زندگی کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں کہ یہ کیسا شخص اس دنیا میں گزرا. آپ نے کہا کہ انہوں نے تلوار نہیں چلائی، انہوں نے تو اپنے شاگرد کو، جس نے ایک دفعہ چلا دی تلوار اس وقت میں جبکہ المسیح کو، یسوع المسیح کو جو ہے اس وقت کے جو حکمرانوں نے سازش کر کے پکڑ لیا اور ان کو اوپر وہ مقدمہ چلانے کو لے جا رہے تھے، اس وقت ان کے ایک شاگرد نے تلوار نکالی اور وہ چلائی یسوع نے، اور اس کے کان ایک شخص کا اڑا دیا، اور لکھا ہے کہ اس نے المسیح نے اس وقت بھی معجزہ کیا اور اس کا کان پکڑ کے واپس وہاں رکھ دیا، اور اسی کا کان جو اس کو پکڑ کے قتل کے لیے، اس کی موت کے حوالے کرنے، اس کو صلیب دینے کے لیے گرفتار کر رہا ہے، اسی کو اس نے، اور ساتھ میں اپنے شاگرد کو ڈانٹا کہ اپنی تلوار میان میں واپس رکھ، کیونکہ جو تلوار سے قتل کرتے ہیں وہ تلوار ہی سے مارے جائیں گے. اور یہ بات خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے، دنیا کو اپنے جس بھی شخصیت کی وہ فالو کر رہے ہیں اس کی ساری چیزوں کو جانچنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے، اور سارا کردار دیکھنا ہے، ہم کیا کام کرتے تھے، کس طرح کے کام کرتے تھے. اور جو ہے خاص طور پہ ایک چیز جو لوکا کی انجیل اور اس کا دوسرا باب اور اس کی ہم اگر 47-47 آیت میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے، بلکہ 52 آیت ہے وہ، وہاں پہ لکھا ہے اور یسوع حکمت اور قدرت اور قد و قامت اور خدا اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا ہے. خدا کے سامنے بھی مقبولیت ہے، انسان کے سامنے بھی مقبولیت ہے. انہوں نے کوئی جنگ انسانوں کے ساتھ جنگیں نہیں لڑی ہیں، وہ انسانوں میں بھی مقبول تھے. یہ تو اس وقت کے ایک حاکم تھے، یہ تو اس وقت کے جو فقی فریسی یا کاہن تھے جن کو اپنی کرسیاں جاتی نظر آ رہی تھی. انہوں نے جو ہے دیکھا کہ لوگ تو اس کے پیچھے ہو چلے ہیں، تو انہوں نے اس پہ مقدمہ چلانے کی کوشش کی اور اس کو غلط اس میں پھنسا کے لکھا ہے. حالانکہ حاکم ان کو کہہ رہا ہے، جب وہ حاکم کے پاس لے گئے، جب اس نے ساری جو ہے
अपनी तफ्तीश कर ली, सब कुछ कर ली, उसने कहा मैं इसमें कोई गुनाह नहीं पाता, और वो क्लियर कट कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने लिखा है कि पैसे दे दे के, रुपया बांट बांट के, उस वक्त भी आज का कल्चर चलता था। बिल्कुल, बिल्कुल उन्होंने उसी उस वक्त उसके खिलाफ नारे लगवाए, लोगों को ब्राइब करके, उनको रिश्वत दे के, और जोर लगाया कि जो है इसको फांसी दी जाए। उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया। इसकी हमें बड़ी मिसाल नजर आती है कि उस दौर में 30 रुपए बहुत बड़ी रकम थी, बहुत बड़ी रकम थी। 30 चांदी के सिक्के, 30 रुपए उस दौर में, कि वो इतनी बड़ी रकम थी कि एक बहुत बड़ा खेत, कमोबेश 2 से 2.5 एकड़ अराजी का खेत खरीदा जा सकता था। सिर्फ मुखबरी के लिए 30 रुपए उस वक्त पे किए, जो कि यहूदा इस्करियोती बाद में फेंक गया, और उससे उन्होंने कब्रिस्तान की जगह खरीदी गैर कौमों के लिए। तो अगर आप इससे अंदाजा लगाएं कि महज एक मुखबरी के लिए वो इतनी बराइब दे सकते हैं, तो उन्होंने उसके खिलाफ कितना रुपया, क्योंकि हैकल के काहिन उस वक्त अमीर तरीन थे, हैकल में बेशुमार खजाने जमा होते पूरी दुनिया से आकर, तो उनके लिए। तो आज पास्टर आसिफ हम खास तौर पे बात कर रहे हैं, क्रिसमस है, दुनिया क्रिसमस मना रही है। दुनिया में हम जिधर आजकल इधर लंदन में घूम फिर रहे हैं, देख रहे हैं, दुनिया के और शहरों को देख रहे हैं, सजा दिए गए हैं, लाइटिंग ऑन है, शॉपिंग हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन दुनिया जिसको मना रही है, जिस दिन को मना रही है, आज उसको वो भूले हुए हैं। आज यस्सु के इस दिन को, क्रिसमस को, वो सीजन्स ग्रीटिंग के नाम पे अब या हॉलिडेज का नाम देने की कोशिश कर रहे हैं, या अल मसीह की तस्वीर की बजाय वो सेंटा की तस्वीरें लगा लगा के इसको प्रमोट कर रहे हैं। सेंटा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बाइबल में, कोई किरदार नहीं है बाइबल में, किसी तरह से भी नहीं है। ये एक फर्जी करेक्टर कहाँ से किसी लगा के, ये इब्लीस की चालें हैं जो अल मसीह की इस बड़ी पैदाइश को जो है वो निगेट करना चाहती है। वो नहीं चाहती कि वो प्रमोट हो, कि एक्चुअल लोग जाने कि व्हाट इज क्रिसमस। क्रिसमस जो है दुनिया की निजात दहिंदा, दुनिया का निजात दहिंदा जो है उसके दुनिया में आने की खुशी का त्यौहार है। और आज मैं समझता हूं कि दुनिया को इस बात को जानना है कि अगर वो हमेशा की जिंदगी में जाना चाहते हैं, अगर वो अपनी जिंदगी में अमन, चैन और सुकून चाहते हैं, अपने घरानों में, अपनी औलाद में अगर वो चाहते हैं कि उनकी जिंदगियां पुरसकून हो, उनके मुमालिक में अमन हो, सलामती हो, तो फिर हमें याद करना पड़ेगा कि वो कौन था जिसकी पैदाइश पे फरिश्तों ने ये गाया था कि आलम बाला पर होशाना, और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। सुलह, सुलह और सलामती आज आपको वहां नजर आएगी जिनसे वो, यानी हमारा खुदावंद, हमारा खुदा राजी है, वहां आपको सुलह नजर आएगी, वहां आपको सलामती नजर आएगी। और जिनसे राजी नहीं है वहां आज आपको जंग नजर आएगी, जदल नजर आएगा, कत्लो गारत नजर आएंगे, लोग एक दूसरे के मार रहे हैं, पीट रहे हैं, रिश्वत सतानी है, जुल्म है। जुल्म और सितम ही खुदा ने जब देखा था, तो खुदा ने जब गुनाह देखा था, जुल्म देखा था, ज्यादती देखी थी, तो उस वक्त खुदा ने वो सैलाब नू भेजा था। नू के दौर में वो बड़ा सैलाब भेजा था जब उसने दुनिया को खत्म कर दिया था। और आज भी दुनिया को इस बात को जानना है कि इस जुल्म और ज्यादती जहां जहां भी है वहां पे सुलह नहीं है, सलामती नहीं है। आप जरूर इस ताल्लुक से कहें, हमारे पास आखिरी 2-4 मिनट हैं। जी, इस प्रोग्राम के आखिर में मैं क्रिसमस के ताल्लुक से ये बात ज़रूर आपके नाजरीन, अपने नाजरीन तक पहुंचाना चाहूँगा कि यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की पहली आयत में हम पढ़ते हैं, इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, और कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का। ये कलाम मुजस्सम हो चुका है। लेकिन अफसोस के खुदा के लोग खुदा से दूरी के बायस अदम मार्फत का शिकार हैं, और अदम मार्फत खुदा से दूरी है। क्रिसमस मनाना महज रस्मी तौर पर यह जरूरी नहीं। क्रिसमस का जो हकीकी मौखज़ है, जो रूह है क्रिसमस की, वो यीशु मसीह है। और वो अगर हमारे दिलों में पैदा नहीं होता तो क्रिसमस महज एक सीजन रह जाता है। लेकिन अगर वो हमारे दिलों में पैदा होता है, तो जैसे
آپ نے کہا کہ وہ حکمت اور خرد کی روح سے معمور، اور پھر فرشتوں کا پیغام کہ ان آدمیوں جن سے وہ راضی ہے میں صلح، تو وہ صلح کا شہزادہ آج پیدا ہو چکا ہے۔ کرسمس کا حقیقی پیغام یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ صلح کریں، ناراضگیوں کو، دشمنیوں کو، عداوتوں کو، تعصب کو ختم کریں، ایک دوسرے سے محبت رکھیں، یہ بات یاد رکھتے ہوئے کہ یسوع مسیح یہ جانتے ہوئے بھی آخری رات کو کہ یہ شخص میرا انکار کرے گا، اس کے پاؤں دھو رہے ہیں، یہ شخص مجھے پکڑوائے گا، اس کے پاؤں دھو رہے ہیں، یہ شخص مجھے چھوڑ کر بھاگ جائے گا، وہ اس کے پاؤں دھو رہے ہیں۔ انہوں نے یہ جانتے ہوئے کہ ان میں سے ایک بھی میرے ساتھ وفادار نہیں رہے گا، سب مجھے دکھ دیں گے، یہ شخص تو میرے جی اٹھنے کے بعد تک میرے بارے میں شک کرے گا، توما کے بارے میں، لیکن وہ اس کے بھی پاؤں دھو رہے ہیں۔ انہوں نے انسان کی خدمت کی۔ میرے خیال میں اگر آج یسوع مسیح تجسم میں اس دنیا میں آئیں اور ان سے سوال پوچھا جائے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، تو وہ یہی کہیں گے کہ ویلیو ایچ ادر، تم ایک دوسرے سے پیار کرو، کیونکہ یہ بڑا حکم ہے کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور عقل سے محبت رکھ، لیکن اس کی مانند یہ کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ آپ کا پڑوسی کون ہے؟ ہر وہ شخص جو آپ کے ساتھ کسی طرح کا رابطہ رکھتا ملتا ہے، وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ اس کو ایکنالج کریں، اس کو ویلیو دیں، اس کی ریسپیکٹ کریں۔ یہ حقیقی کرسمس ہے۔ آمین آمین۔ تھینک یو ویری مچ پاسٹر آصف، آپ کے لیے آپ کی ساری اس کاوش کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور ناظرین، آپ نے آج کی ہماری یہ گفتگو تجسم المسیح دنیا کے لیے، یسوع مسیح کا آنا یقیناً تمام دنیا کے لیے تھا، یسوع مسیح کا جنم لینا یقیناً تمام دنیا کے لیے ہے، اور یقیناً تمام دنیا کے لیے رہے گا جب تک یہ دنیا ہے۔ اور آج ضرورت ہے دنیا کو اس بات کو جاننے کے لیے کہ وہ خادم اسی لیے بنا کہ وہ خدمت کرے، وہ خدمت لینے نہیں خدمت کرنے آیا تھا، اور وہ آج بھی دنیا کو، پوری دنیا کو نجات دینے کے لیے اور ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے اس کے آیا۔ اور آج کے دن جب ان کو مناتے ہیں، یہ دن جب ہم کرسمس کے دن مناتے ہیں، تو اس بات کو یاد رکھیں کہ یسوع مسیح کا آنا آپ کے لیے ہے، تمام دنیا کے لیے ہے۔ تمام دنیا کو، آپ کو ہمیشہ کی زندگی اور گناہوں سے نجات دے کے اس جگہ پہ لے جانا ہے جو اس نے آپ کے لیے تیار کی ہے۔ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں، آپ کی کیا منزل ہے؟ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ نے اپنی منزل کا تعین کیا ہے؟ اور اگر تعین کیا ہے تو کیا وہ سمت درست ہے جس پہ آپ جا رہے ہیں؟ یا آپ اس مذہب میں پیدا ہو گئے، یا آپ ان لوگوں میں، اس فرقے میں پیدا ہو گئے اور آپ اسی کی پیروی کرتے چلے جا رہے ہیں؟ آج انٹرنیٹ کا دور ہے، آج دور ہے ہر چیز کو جان لینے کا، آج دور ہے اگر آپ مسیحت کو اور مزید جاننا چاہتے ہیں تو آپ انٹرنیٹ پہ بائبل آپ کھول کے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے گھر میں بھی لانے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کو کوئی پابندی ہے گھر میں، آپ انٹرنیٹ کھولیے، آپ بائبل ڈاؤن لوڈ کیجئے یا ویسے ہی گوگل کر لیجئے، آپ کو تمام بائبل اور تمام حقیقتیں وہاں مل جائیں گی۔ اور آپ جب یہ حقیقتیں جانیں گے تو یقیناً جیسے کلام کہتا ہے، تم سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ آپ یقیناً نہ صرف آزاد ہوں گے بلکہ اس ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہر جائیں گے جو خداوند ہمارے خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے آپ کے لیے ٹھہرا دی۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت دے اور اس کلام کے مطابق اس طور پہ چلنے کا فضل دے جو اس نے آپ کے لیے ٹھہرایا ہے۔ آمین۔